अस्सलाम वालेकुम। हम तुम्हें जीत के हारे हैं बाय निगत सीमा, एपिसोड 4। फिर नीली की शादी सादगी से हो गई। आरफीन ने बाइक ले ली थी। अमीन के पेपर्स हो गए थे और उसे इंटरव्यू टेस्ट की तैयारी के लिए एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। यामीन से ही मुझे पता चला था कि आरफीन भी अब शादी करना चाहता है और वो अम्मा से कह रहा है कि अगर सज्जल नहीं तो उसकी फ्रेंड ज़रमीना से बात लाएं। क्या दिमाग ख़राब हो गया है उसका? ज़रमीना की मंगनी हो चुकी है और उसका दिमाग ही तो ख़राब हो गया है। किसी अमीर लड़की से शादी के ख्वाब देखता रहता है। हालांकि अम्मा ने एक लड़की पसंद की है नीली की ससुराल में। यामीन झंझलाया हुआ था। तो तुम बता दो उसे कि मैं और ज़रमीना एंगेज्ड हैं। तुम खुद किसी दिन अम्मा से कह देना, वो बता देंगी। मेरी बात का यकीन नहीं करेगा वो। अच्छा, बता दूंगी, मैंने कहा था। लेकिन पुप्पो को बताने से पहले ही एक रोज़ आरफीन यूनिवर्सिटी आ गया और उसने डायरेक्ट मुझे प्रपोज कर दिया। सॉरी आरफीन भाई, मेरी मंगनी हो चुकी है अपने खालाजाद भाई से। और उस वक्त आरफीन का चेहरा देखने वाला था। मैंने बमुश्किल अपनी हंसी छुपाई थी, लेकिन शायद वो लम्हा शुनीद था कि इम्तिहान के बाद जब मैं घर आई तो अम्मा ने बताया कि अगले हफ्ते खाला आ रही हैं और आतिफ भी। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी ना था। अगर यामीन के अलावा कोई और होता तो मैं कहती भी और शायद वो सोचते भी, लेकिन यामीन, इम्पॉसिबल। और जब मैं लाहौर से आ रही थी तो यामीन ने कहा था, सज्जल, क्या अब हम कभी नहीं मिल सकेंगे? शायद नहीं सज्जल, मुझे कहने दो कि मेरे लिए तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल है। रफाकतों का जादू अपना करिश्मा दिखा चुका है। मुझसे शादी करोगी? इस तरह नहीं जैसे अम्मा और अब्बा ने की थी, बल्कि मैं तुम्हारे वालिदैन से तुम्हारा हाथ मांगता हूँ, प्रॉपर तरीके से। मैं तुम्हारे अलावा शायद किसी से भी शादी नहीं करना चाहती यामीन, लेकिन ये तय है कि मेरे डैडी कभी भी तुमसे मेरी शादी नहीं करेंगे। फिर भी एक कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? मैं खामोश रही थी क्योंकि मुझ में उसे मायूस देखने का हौसला ना था। मैं जानती थी कि इस कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बात मुझे बिलवास्ता तौर पर बताई जा चुकी थी और अब खाला आ रही थी और डैडी ने गो आतिफ को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया था। उनके ख्याल में यहाँ जो प्रपोजल थे वो आतिफ के मुकाबले में बेहतर थे। फिर वो अपनी इकलौती बेटी को इतना दूर भेजने के हक़ में भी ना थे, लेकिन हुआ वही जो अम्मा की मर्ज़ी थी। आतिफ अम्मा का भांजा था, सो फैसला उसी के हक़ में हुआ। आतिफ एक आम सी शक्ल और सूरत का कम गो सा लड़का था। अपने 15 दिन के क़याम में उसने बमुश्किल 15 बातें की थी, बल्कि मंगनी के फंक्शन के बाद भी मैंने उसे अपनी तरफ देखते नहीं पाया था। वो खुद में ही मगन रहता था। खाला तो चाहती थी कि निकाह भी साथ ही हो जाए और साल भर बाद जब वो आए तो रुखसती के बाद मुझे साथ ही ले जाए। इस दौरान पेपर्स मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन डैडी ने निकाह की मुखालफत की थी। नहीं, जब आप रुखसती के लिए आएंगी तो निकाह भी तभी होगा। रही पेपर्स की बात, तो बाद में तैयार हो जाएंगे। चंद माह तखीर से कनाडा चली जाएगी। यूं मैं अपनी उंगली में आतिफ के नाम की अंगूठी पहनकर यामीन को याद करती थी। जब यामीन को मैंने बताया तो उसने कोई तबसरा नहीं किया और खैरियत पूछकर फ़ोन बंद कर दिया। आजकल चूँकि वो फारिग था, इसलिए कई अखबारात में लिख रहा था। मैंने एक बार डैडी को बताया था, डैडी, ये कॉलम यामीन ने लिखा है, शहज़ीन पुप्पो के बेटे ने। लेकिन डैडी ने कोई तबसरा नहीं किया था। एक रोज़ मुझे सर दाऊद मिले तो उन्होंने मुझे अपने स्कूल में जॉब की ऑफ़र की। डैडी शायद इजाज़त ना दें, सिर्फ चंद माह के लिए सज्जल। दरअसल हमारी बायोलॉजी की टीचर अचानक जॉब छोड़ गई है, तो नए टीचर के आने तक वो बहरहाल मेरे उस्ताद थे। मैंने डैडी से इजाज़त ले ही ली, लेकिन चंद माह की जॉब 2 साल पर मुहीत हो गई थी, क्योंकि खाला नहीं आई थी। अम्मा से उन्होंने बहाना कर दिया था कि वो इस साल नहीं अगले साल आएंगी, क्योंकि आतिफ कोई कोर्स कर रहा है। अम्मा और डैडी परेशान थे, लेकिन मैं खुश थी और दुआ करती थी कि शादी और लेट हो जाए। यामीन भी बावजूद कोशिश के जब कोई जॉब हासिल नहीं कर सका तो सर दाऊद के कहने पर उनके कॉलेज में आ गया था। वो सर दाऊद के साथ रह रहा था और कॉलेज में उससे रोज़ ही मुलाकात हो जाती थी। उसने बताया था
کہ عارفین نے اپنے آفس میں کام کرنے والی کسی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ اچھے پیسے والے لوگ ہیں، اکلوتی بیٹی ہے، اور عارفین گھر چھوڑ کر سسرال میں ہی شفٹ ہو گیا ہے۔ گردماد، وہ تن سے ہنسا۔ اس کا شروع سے ہی یہی ایم تھا۔ اور پپھو؟ میں نے پوچھا تھا۔ وہ خاصی اپسٹ ہیں۔ ایک دو بار میں سر داؤد کے گھر بھی گئی تھی، وہاں کوئی مشاعرہ تھا۔ سر داؤد نے شادی نہیں کی تھی۔ یامین چاہتا تھا کہ میں لاہور کی طرح یہاں بھی اس کے ساتھ ہر اس جگہ جاؤں جہاں وہ جاتا ہے، لیکن میں اپنے شہر میں اس طرح اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ اب تو تم نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے اپنی منگنی کروا لی ہے، پھر کیا خوف ہے تمہیں میرے ساتھ جانے میں؟ ڈیڈی کی ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، تو کیا میں کوئی بدنام شخص ہوں، ڈاکو ہوں، چور ہوں، شرابی ہوں؟ وہ میری بات سمجھے بغیر بھڑک اٹھا تھا۔ یہ بات نہیں ہے یمین، لیکن اگر کسی نے ڈیڈی سے ذکر کر دیا کہ آپ کی بیٹی کو ہم نے فلاں لڑکے کے ساتھ گھومتے دیکھا ہے، تو پھر ڈیڈی کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اور پھر تم جہاں جاتے ہو وہاں تم اکیلے تو نہیں ہوتے، اور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تب وہ چپ ہو گیا تھا۔ ان دنوں وہ سر داؤد کے ساتھ شہر میں ہونے والے ہر مشاعرے اور ہر ادبی تقاریب میں شرکت کرنے لگا تھا۔ میرا وہاں تمہارے بغیر دل نہیں لگتا سجل۔ میرا جی چاہتا ہے جب میں غزل یا نظم پڑھ رہا ہوں تو تم میری نظروں کے سامنے ہو، میں جہاں جاؤں تم میرے ساتھ، میرے ہم قدم ہو۔ بہت سی باتیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی یامین۔ کیا غربت بہت بری ہوتی ہے اور غریب ہونا بہت بڑا جرم ہے؟ ایک روز اس نے پوچھا تھا۔ میں خوش شکل ایجوکیٹڈ شخص ہوں، 2 وقت کی روٹی تمہیں کما کر کھلا سکتا ہوں، کچھ وقت تو لگے گا، لیکن میں تمہیں ایک چھوٹا سا گھر بھی دے سکوں گا۔ مجھ میں کوئی اخلاقی برائی نہیں ہے، میں سگریٹ تک نہیں پیتا، لیکن میں صرف اس لیے اس ہستی کو حاصل کرنے کے لیے جو مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے، دستے سوال دراز نہیں کر سکتا، کیونکہ میں غریب ہوں، میرا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ اس نے قہقہ لگایا۔ اور یہ کتنی ستم ظریفی ہے سجل کہ مجھ جیسے لڑکوں کو محبت بھی ہوتی ہے تو کن سے، جو ہماری دسترس سے دور ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے پاس اس کی کسی بات کا جواب نہیں تھا، لیکن اس روز میں گھر آ کر بہت روئی تھی۔ اگلے روز وہ بالکل نارمل تھا۔ ایسے دورے اسے کبھی کبھار ہی پڑا کرتے تھے۔ ایک روز میں اسے گھر بھی لائی تھی۔ ڈیڈی سنگاپور گئے ہوئے تھے اور میں نے اسے اماں سے ملوایا تھا۔ اماں، یہ یمین ہے، شہزین پپھو کا بیٹا۔ اماں نے بس سرسری سی بات کی تھی اور پھر معذرت کر کے چلی گئی تھی۔ انہیں لیڈیز کلب جانا تھا، لیکن رات کو انہوں نے بطور خاص مجھے بلا کر منع کیا تھا کہ آئندہ میں اسے گھر نہ لاؤں، اور یہ کہ ڈیڈی اسے بالکل پسند نہیں کریں گے۔ لیکن اماں، میں صرف ایک کزن سمجھ کر اس سے ملتی ہوں۔ اپنے دل کا چور چھپا کر میں نے اماں سے کہا تھا، لیکن نہ ہم نہ کوئی اور اس رشتے کو جانتا ہے پھر۔ اچھا، میں پھر کبھی یامین کو گھر نہ لائی تھی۔ یامین کو ہمارا گھر بہت پسند آیا تھا۔ اماں اس گھر میں رہتی تھیں اور اس سے بے حد حیرت ہوئی تھی، اور اماں کے لیے کتنا مشکل ہوا ہوگا اس گھر میں ایڈجسٹ ہونا۔ لیکن میں نے کبھی اماں کو شکوہ یا گلہ کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اماں نے بڑی قربانی دی، لیکن ابا نے کبھی اس قربانی کی قدر نہیں کی۔ اماں تو ان کے لیے محل چھوڑ کر جھونپڑے میں آ گئی تھی، لیکن انہوں نے، کاش ابا نے اماں کی قدر کی ہوتی سجل۔ وہ نہ صرف مختلف مشاعروں میں جانے لگا تھا، بلکہ ایک دم سے ہی خاصا مشہور ہو گیا تھا۔ ایک بار ڈیڈی نے مجھ سے پوچھا تھا، کیا یامین تم سے اب بھی ملتا ہے؟ وہ سن رائز کالج میں ہی پڑھاتا ہے تو بات چیت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ڈیڈی نے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے اماں سے کہا تھا کہ سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اپنی بہن سے کہو کہ وہ رخصتی کروا لے آ کر۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی، خالہ جنہیں شادی کی جلدی تھی اب کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی اور اگلے ماہ آنے کا کہہ دیتی اور اگلے ماہ پھر ٹال دیتی۔ یوں 2 سال بیت گئے تھے۔ یامین ابھی تک کالج میں ہی پڑھا رہا تھا، لیکن اب وہ ہر ویکینڈ پر لاہور چلا جاتا۔ پھر وہ ایک چینل پر بھی آنے لگا۔ ایک بار میں نے اس سے کہا تھا، یامین تم بالکل غلط بات کہہ رہے تھے، میں نے تمہارا پروگرام دیکھا تھا، شاید تمہیں علم نہیں کہ اس سارے معاملات میں کون ملوث ہے۔ تب اس نے نظریں چرا لی تھی، لیکن میں نے محسوس نہیں کیا تھا۔ انہی دنوں میں نے سنا کہ وہ ایک ادھیڑ عمر شاعرہ کے ساتھ بہت دیکھا جانے لگا ہے۔ اس شاعرہ سے میری ملاقات سر داؤد کے گھر ہونے والے مشاعرے میں ہوئی تھی۔
بوائے کٹ بالوں کے ساتھ وہ بہت کھلی ڈلی باتیں کرتی، مجھے ذرا بھی اچھی نہ لگی تھی۔ سنا ہے آج کل تمہاری نسیم سے بڑی دوستی ہے؟ ایک روز اسٹاف روم کی طرف جاتے ہوئے میں نے پوچھا تھا۔ ارے ہاں، وہ ہنسا تھا، تم جو ساتھ نہیں چلتی ہو اور مجھے عادت ہو گئی ہے کسی کے ساتھ چلنے کی۔ ویسے کیا تم جیلس ہو رہی ہو؟ ایک بات یاد رکھنا سجل، تم ہو اور تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اس کے مزاج میں غیر محسوس تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ وہ اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھنے لگا تھا، لیکن میں نے اس سے کچھ زیادہ محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ خوشی ہوئی تھی۔ سر داؤد اسے 18,000 تنخواہ دیتے تھے اور اپنے لکھنے سے بھی وہ کافی کما لیتا تھا۔ کم از کم اتنا ضرور کہ اپنے اخراجات کے لیے رکھ کر وہ امین کی تعلیم کا خرچ بآسانی اٹھا رہا تھا اور گھر میں بھی پپھو کو خرچ کے لیے رقم بیچ رہا تھا۔ امین کو انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تھا۔ امین کے متعلق بات کرتے ہوئے بڑا جذباتی ہو جاتا تھا۔ دیکھنا سجل، امین صرف ایک بہترین انجینئر نہیں، ایک بہترین انسان بھی بنے گا۔ وہ عارفین سے بالکل مختلف ہے، پتہ ہے؟ اماں کہہ رہی تھی ان کی طبیعت خراب ہو تو وہ گھر کی صفائی ہی نہیں کرتا، کھانا بھی بنا لیتا ہے۔ وہ ہنسا تھا۔ کبھی کبھی وہ امین کے میسج بھی مجھے دیتا۔ انہی دنوں میں نے دیکھا تھا کہ سر داؤد کے آفس میں غیر ملکیوں کے علاوہ کچھ ناپسندیدہ لوگ بھی آنے جانے لگے تھے، اور ایسے میں کئی بار یامین بھی وہاں ہوتا۔ سر کے آفس میں جو لوگ ان دنوں آ رہے ہیں وہ کچھ مشکوک سے ہیں یامین۔ ارے نہیں، تمہارا وہم ہے، وہ تو بے ضرر سے انکل کے جاننے والے ہیں۔ لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، مگر میں نے زیادہ غور نہیں کیا کیونکہ اماں کی طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے میں پریشان سی تھی۔ دراصل خالہ نے معذرت کر لی تھی یہ کہہ کر کہ عاطف نے یہاں ایک مقامی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ اس خبر نے مجھے ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ عاطف منگنی سے پہلے بھی وہاں انوالو تھا اور اس کا رویہ بتا رہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اماں کو کون سمجھاتا؟ ان کا پریشان ہونا فطری تھا۔ پھر ڈیڈی سے بھی نادم تھی، وہ نتیجتاً بیمار ہو گئیں اور مجھے ان کی پریشانی تھی۔ میرا اماں اور ڈیڈی کے سوا دنیا میں اور تھا ہی کون؟ اماں سنبھلی تو انہوں نے اپنے حلقہ احباب میں میرے لیے رشتہ کی تلاش شروع کر دی۔ اماں پلیز مجھے شادی نہیں کرنا، ایک بار میں نے آپ کی بات مانی تھی، ایک بار آپ میری بات مان لیں۔ کیا تم یامین سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں آپ کی خوشی اور رضامندی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتی، لیکن پلیز مجھے ابھی شادی کے لیے مجبور مت کریں۔ اماں خاموش ہو گئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید میں عاطف کے شادی کر لینے سے ہرٹ ہوئی ہوں اور مجھے سنبھلنے کے لیے کچھ وقت ملنا چاہیے، لیکن 3 سال بعد بھی میرا فیصلہ وہی تھا۔ اس دوران یامین کالج سے چلا گیا تھا، اسے کہیں بہتر جاب مل گئی تھی، شاید کسی میگزین میں، اس نے مجھے بتایا نہیں تھا۔ یہاں سے جانے کے بعد بھی اس کا رابطہ مجھ سے تھا، وہ مجھے فون کرتا، کبھی تو ہر روز اور کبھی ہفتے گزر جاتے۔ ان دنوں وہ ہر چینل پر آ رہا تھا، اس کے سیاسی تبصرے، اس کے انٹرویو سب ہی بہت پسند کیے جا رہے تھے، لوگ اسے کھرا اور سچا صحافی کہتے تھے۔ مجھے اس کی تعریفیں پڑھ کر بہت خوشی ہوتی تھی، جیسے کسی نے میری تعریف کی ہو۔ ایک بار میں نے ڈیڈی کو بھی اس کا پروگرام سنتے دیکھا اور ڈیڈی نے تبصرہ بھی کیا تھا۔ اس کا باپ تو بڑا دوغلا منافق آدمی تھا، لیکن یہ بڑی سچی اور کھری باتیں کرتا ہے۔ سر داؤد نے ایک نیا گھر لیا تھا اور اس سلسلے میں دعوت دی تھی سارے اسٹاف کو۔ وہاں یامین بھی تھا اور اسے دیکھ کر میں چونکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جلتا ہوا سگریٹ تھا اور وہ کافی قیمتی 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ یہ کیا ہے یامین، بہت بدل گئے ہو۔ میری جاب کا تقاضا ہے۔ میرے پاس بیٹھے ہوئے بھی وہ میرے پاس نہ تھا، اس کی نظریں ادھر ادھر تھیں۔ پھر نسیم حیات کو آتا دیکھ کر وہ مجھ سے معذرت کر کے کھڑا ہو گیا۔ تب میرے ساتھ بیٹھی میری کلیگ نے بتایا تھا، نسیم حیات آج کل امریکن ایمبیسی کے بہت چکر لگا رہی ہے اور سنا ہے اس کے گھر امریکن ایمبیسی کا ایک یہودی افسر بہت آتا ہے۔ پتہ نہیں یامین کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ نسیم حیات اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی، سلیو لیس چھوٹے سے بلاؤز میں۔ اس وقت وہ انتہائی منحوس لگ رہی تھی۔ وہ نسیم حیات کے پاس زیادہ دیر نہیں رکا تھا، لیکن میرے پاس بھی وہ بہت دیر بعد آیا تھا، کیونکہ اس ڈنر میں شہر کی تمام کریم ہی موجود تھی۔ اسلام آباد اور لاہور سے بھی کئی ایسے لوگ آئے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔
مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ سر داؤد جو ایک چھوٹے سے پرائیویٹ کالج کے پرنسپل تھے، ان کے تعلقات اتنے اوپر تک ہوں گے۔ سوری سجو، میں مصروف ہو گیا تھا۔ کسی روز تمہارے لیے صرف تمہاری خاطر آؤں گا، لیکن وعدہ کرو تم پورا دن میرے ساتھ رہو گی۔ میں مسکرا دی تھی۔ بڑے آدمی ہو گئے ہو۔ نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو وہاں ہی رہتا ہوں، اسی اچھڑے والے مکان میں، اور آپ بھی اندر سے وہی ہوں، گھسی ہوئی جینس پہننے والا بیچارہ سا یامین صفی۔ چلو مشہور تو ہو گئے ہو۔ وہ مسکرا دیا تھا، لیکن پھر فوراً ہی اس کی مسکراہٹ بجھ گئی تھی۔ کتنا بھی مشہور ہو جاؤں سجل، لیکن رہوں گا تو محروم میں محبت ہی نہ۔ خیر، تم کب شادی کر رہی ہو؟ میں نے یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا ہے۔ اس رات گھر آ کر پتہ نہیں کیوں میں بہت روئی تھی۔ کیا میں اندر سے کہیں ہارٹ ہوئی تھی؟ میں نہیں جانتی تھی کہ کیوں۔ پھر میں نے سر داؤد کی جاب چھوڑ دی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بلا وجہ ہی مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے تھے، اور مجھے ان کی مہربانیاں، ان کا انداز گفتگو، بے تکلفی کچھ بھی پسند نہ تھا۔ وہ ایک غلط آدمی تھے، یہ میرا خیال تھا، سو میں گھر پر ہی رہتی تھی، اور وہ جو کبھی کبھار یامین سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی وہ بھی نہ رہی۔ ہاں، فون پر رابطہ ہوتا رہتا تھا۔ تم نے جاب کی چھوڑ دی، کیا شادی کر رہی ہو؟ نہیں، بس بور ہو گئی تھی یا انکل کا رویہ ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ وہ بلا شبہ ذہین تھا، یہی سمجھ لو۔ اب وہ زیادہ لمبی بات نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اسے کہیں جانے کی جلدی ہوتی تھی، لیکن میں نے کبھی گلہ نہیں کیا تھا۔ زرمینہ ایک بار آئی تو اس نے بتایا وہ ان دنوں اپنے میاں کے ساتھ لاہور میں تھی۔ یامین کے تو بڑے عیش ہیں، لگتا ہے کہیں سے قارون کا خزانہ مل گیا ہے۔ میں نے ایک روز لبرٹی میں دیکھا تو اسے لینڈ کروزر ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی دوست کی ہو۔ نہیں سجو، اس کی اپنی تھی، پتہ ہے۔ میں ایک دن اچرا گئی تھی اپنی نند کے ساتھ، اسے کچھ لینا تھا تو میں نے سوچا پپھو اور امین سے مل لیتی ہوں، لیکن ان کے گھر تالا لگا ہوا تھا۔ گلی میں کھڑے ایک لڑکے نے بتایا یہ لوگ ڈیفینس منتقل ہو گئے ہیں، اور امین کے بھائی نے ایک بڑی سی گاڑی لے لی ہے۔ حلال کی اور ایمانداری کی کمائی یوں یکدم بندے کو اتنا امیر نہیں بناتی۔ تو کیا یامین؟ مجھے بے حد دکھ ہوا تھا۔ گو دل نے بہت تعویلیں دی تھیں کہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ سچ کی خاطر بڑھ جانے والا، شیر علی کے حقوق کے لیے لڑنے والا بھلا ناجائز رائے سے دولت کما سکتا ہے؟ دل کا کیا ہے؟ دل تو محبوب کو رائے دے کر ہر گناہ سے بری کر دیتا ہے۔ کہیں کھوڑ تو تھا، تبھی تو اس نے مجھ سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن میں نے پوچھا بھی نہیں۔ پتہ نہیں اپنا بھرم منظور تھا یا اس کا۔ وہ سونے سے پہلے فون ضرور کرتا تھا، چاہے صرف شب بخیر ہی کیوں نہ کہے۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے نہ کر سکے تو الگ بات تھی۔ وقت گزر رہا تھا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مشہور ہوتا جا رہا تھا۔ مختلف چینلز پر آنے والے اپنے پروگراموں میں وہ حکومت پر برملا تنقید کرتا۔ بڑے بڑے لیڈروں کے اس نے چھکے چھڑا دیے تھے۔ وہ اس کے تابڑ توڑ سوالوں کے سامنے ٹھہر ہی نہ پاتے تھے۔ وہ لوگوں کا پسندیدہ میزبان بن چکا تھا۔ لیکن پھر یکا یک SMS آنے لگے۔ مجھے بھی کسی کا SMS ملا تھا۔ یامین صفی امریکہ کا ایجنٹ ہے، CIA سے پیسہ کھاتا ہے، موساد اور راز سے اس کے رابطے ہیں، ایسی کالی بیڑوں کی نشاندہی کریں، اس SMS کو آگے فارورڈ کر دیں۔ میں نے ایسے میسیجز ڈیلیٹ کر دیے تھے، لیکن ہر روز میرا دل پتہ نہیں کیوں بجھتا جا رہا تھا، اور اماں ہر دوسرے تیسرے روز ایک نیا رشتہ بتاتی۔ میری فرینڈ کی نند کا بیٹا ہے، بہت اچھا، میری کزن کا دیور ہے، وغیرہ وغیرہ، اور میں ہر بار التجا کرتی، پلیز میری شادی کا خیال چھوڑ دیں، مجھے شادی نہیں کرنا۔ لیکن کیوں جانوں؟ اچھا تمہاری اپنی کوئی پسند ہے تو بتا دو، ایک روز انہوں نے کہا تھا۔ نہیں اماں، ایسا کچھ نہیں ہے، پلیز آپ اب اس ٹاپک کو بند کر دیں اور نہ پریشان ہو میرے لیے۔ وہ اماں تھیں، انہیں تو میں ٹال سکتی تھی، لیکن ڈیڈی، ان سے بات کرتے ہوئے مجھے اب بھی خوف آتا تھا، حالانکہ ڈیڈی نے تو کبھی مجھے ڈانٹا تک نہ تھا، پھر بھی میں ڈیڈی کو قائل نہیں کر سکتی تھی۔ اور جب ڈیڈی نے مجھ سے پوچھا تھا، سجل تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تم اپنی ممی کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ نہیں ڈیڈی، میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر تم نے مبشر کے پرپوزل سے کیوں انکار کیا؟ میں اس فیملی کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔
بہت اچھے لوگ ہیں اور مبشر بذات خود بہترین لڑکا ہے. سچ تو یہ ہے کہ مجھے عاطف کو اتنا پسند بھی نہیں آیا تھا. میں نے تمہارے لیے جس طرح کے لڑکے کی خواہش کی تھی وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا تھا. پھر بھی تمہاری ماں کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا تھا. یہ لڑکا مبشر مجھے بہت پسند ہے اور پلیز ڈیڈی میں خوش ہوں ایسے ہی، مجھے شادی نہیں کرنا. میں نے ہمت کر کے کہا تھا. کوئی معقول وجہ ہے تمہارے پاس تو بتاؤ ورنہ نہیں. میں نے بے بسی سے انہیں دیکھا تھا. بس میں شادی نہیں کرنا چاہتی. وہ کچھ دیر کھوجتی نظروں سے مجھے دیکھتے رہے. کیا تم یامین کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو؟ ان کی اس اچانک بات پر میں ششدر رہ گئی تھی. کچھ دیر تو مجھ سے بھولا ہی نہیں جا سکا. میں بس ان کی کھوجتی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی رہی تھی. نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا تھا اور ایسا کرتے ہوئے میرے اندر کوئی الجھاؤ نہیں تھا. تو 1 ہفتہ ہے تمہارے پاس، اچھی طرح سوچ لو. میں اس لڑکے کو کھونا نہیں چاہتا. اگر تم عاطف سے شادی کر لینے سے اپسٹ ہو تو اب تک تمہیں سنبھل جانا چاہیے تھا سجل. اور پھر دنیا صرف عاطف پر ختم نہیں ہو جاتی. اگر تم کچھ لڑکیوں کی طرح سمجھتی ہو کہ زندگی مرد کی حاکمیت کے بغیر آزاد رہ کر گزارو تو ایسی لڑکیوں کے پاس آخری عمر میں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا. زندگی تنہا نہیں گزرتی. تمہارا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے کہ ہمارے بعد جن کا تمہیں آسرا ہو. ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد جواب دینا. تمہارا ہر فیصلہ ہمیں منظور ہوگا. بہت مختصر بات کرنے والے ڈیڈی نے اس روز اتنی لمبی بات کی تھی اور میرے دل پر جیسے ایک بوجھ سا آ گرا تھا. میرے سکون میں تلاطم آ گیا تھا. میں تو مطمئن تھی کہ بس اب زندگی یوں ہی گزر جائے گی، یامین صفی کی محبتوں کے ساتھ، لیکن اس کی رفاقتوں کے بغیر. مجھے کسی کے ساتھ جھوٹی زندگی نہیں گزارنی پڑے گی. یامین صفی کی محبت دل میں چھپا کر کسی اور شخص کے ساتھ زندگی بتانا کوئی آسان نہ تھا. کیا مجھے ڈیڈی اور اماں کی خوشی کے لیے خود کو اس مشکل میں ڈال دینا چاہیے؟ میں نے خود سے پوچھا تھا، لیکن میرے پاس اپنے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. زرمینہ بھی اپنے میاں کے ساتھ یورپ کے ٹور پر گئی ہوئی تھی، جس کے ساتھ دل کا بوجھ ہلکا کرتی. تب میں نے یامین سے ہر وہ بات کہہ دی جو ڈیڈی نے کہی تھی. یامین خاموشی سے سنتا رہا تھا. کیا تم اپنے ڈیڈی سے 1 ہفتے کے بجائے 1 ماہ سوچنے کا وقت نہیں لے سکتی؟ کیوں؟ میں نے پوچھا تھا. میں کہہ رہا ہوں نا اس لیے. اس کے لہجے میں مجھے ہلکی سی شوخی کا گمان ہوا تھا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے یار، میں اس وقت ملک میں نہیں ہوں. میں یکدم چونکی تھی. آج صبح ہی مجھے ایک میسج ملا تھا. یامین صفی انڈیا میں راہ کے کسی بڑے سے ملنے گیا ہے. تم انڈیا میں ہو؟ میں نے اچانک پوچھا تھا. ہاں، تمہیں کس نے بتایا؟ شاید کسی صحافی نے خبر دے دی ہو. دراصل ہم میڈیا اور اخبار کے کچھ لوگ اس کا پیغام لے کر یہاں آئے ہیں. ہمارا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان پرامن روابط کے لیے رائے عامہ ہموار کرنا ہے. کل ہم نیو یارک چلے جائیں گے اور وطن واپسی میں دیر ہو جائے گی. تو میں پتہ نہیں کیوں افسردہ ہو گئی تھی. تو یہ کہ میں وہاں ہوا تو تمہیں کوئی مشورہ دے سکوں گا، اور اگر تم نے شادی کا فیصلہ کر لیا تو پھر تمہاری شادی میں شرکت بھی تو کرنا ہوگی. آخر دوست ہوں تمہارا. وہ شوق ہو رہا تھا اور اس کی شوخی بھی میری اداسی کو دور نہ کر سکی تھی. یوں اماں سے میں نے 1 ماہ کا وقت لے لیا تھا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ 1 ماہ بعد بھی میرا فیصلہ یہی ہونا ہے. میں اپنے والدین کا دل نہیں دکھا سکتی تھی اور مجھے ڈیڈی کو تکلیف دینا گوارا نہ تھا، چاہے میرے دل کا خون ہو جاتا. یہ ضروری نہیں کہ انسان جس سے محبت کرے اس سے شادی بھی ہو. یہ بات ایک بار یامین نے کہی تھی اور میں نے سوچا تھا. اور یہ بھی ضروری تو نہیں کہ آدمی جس سے محبت کرے ہمیشہ اسی سے محبت کرتا رہے. کبھی کبھی یہ محبت ختم بھی تو ہو جاتی ہے. اور میں آج بھی کبھی خود سے پوچھتی ہوں، کیا میرے دل سے اس وقت یامین کی محبت ختم ہو گئی تھی کہ جب ڈیڈی اور اماں نے مجھے بتایا تھا کہ یامین صفی کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے، تو میرے اندر کہیں کوئی خوشی کے پھول نہیں کھلے تھے. وہاں ویسے ہی تہ در تہ اداسی پھیلی ہوئی تھی. حالانکہ ایک بار میں نے سوچا تھا کہ اگر کبھی ایسا ہوا تو وہ دن کیسا ہوگا. شاید بہت روشن، شاید بہت چمکیلا، اور شاید مجھے وہ دن ہر اس دن سے زیادہ خوبصورت لگے گا جو میری زندگی میں اب تک آئے تھے. لیکن اس روز
کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا۔ میں ہاتھ گود میں ساکت رکھے بیٹھی رہی تھی۔ میرے ارد گرد پہلا دن ویسا ہی تھا، اداس، پھیکا اور بے رنگ سا، اور مجھے خاموش سوالیہ نظروں سے اپنی طرف دیکھتے پا کر ڈیڈی نے بتایا تھا شہزین کا فون آیا تھا۔ وہ یمین کے رشتے کے لیے آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ تم اور یمین ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ ڈیڈی نے رک کر ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی۔ تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، ہمارے لیے تمہاری خوشی ہر چیز سے بڑھ کر ہے سجل۔ ہم تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتے۔ اگر تم یمین کے ساتھ خوش رہو گی تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یمین کا ایک مقام ہے، ایک عزت ہے۔ وہ اچھرا کے اس معمولی گھر کے بجائے ڈیفینس میں رہتا ہے۔ میں نے اسے مختلف پروگراموں میں دیکھا ہے اور ملکی سطح پر خاصا مشہور ہے۔ ڈیڈی، میں نے جھکا ہوا سر اٹھایا تھا۔ میں یمین کو پسند کرتی تھی، اس کی سچائی، اس کی بے باکی اور اس کی اس نیچر کی وجہ سے جو اسے اس کی غربت کے باوجود خوبصورت بناتی تھی۔ مجھے اس کی کھری لیکن تلخ باتیں اٹریکٹ کرتی تھیں، لیکن اب میرے سامنے وہ سارے SMS تھے جو مجھے ملتے رہتے تھے۔ میرے سامنے عبداللہ حسن کا وہ مضمون تھا جو ایک سنڈے میگزین میں چھپا تھا، جس میں یمین صفی کو اس نے وطن فروش اور امریکہ کا تنخواہ دار کہا تھا، اور میرے سامنے زمینہ کا خط تھا جس میں اس نے یمین کے متعلق لکھا تھا، ڈیڈی آپ پھپھو کو منع کر دیں اور مبشر کے والدین کو آنے کے لیے کہہ دیں۔ ابھی مہینہ ختم ہونے میں پورے 13 دن باقی تھے اور میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اور اسی رات یمین کا فون آ گیا تھا۔ سجل، یہ تم نے کیا کیا اور کیوں؟ اب جب کہ تمہارے ڈیڈی بھی راضی تھے پھر؟ وہ بے حد مضطرب، بے حد بے چین تھا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ میں تم سے کتنی شدید محبت کرتا ہوں؟ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے۔ تب سے جب میں نے یونیورسٹی میں تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اور سوچا تھا یہ پرنسس یہاں کہاں آ گئی، اور تم بھی تو مجھ سے محبت کرتی تھی۔ ہاں کرتی تھی یمین، میں نے اس یمین سے محبت کی تھی جو سعادت علی سے اس لیے بڑھ گیا تھا کہ اس نے پاکستان کو برا بلا کہا تھا، جو سرخ انگارہ آنکھوں کے ساتھ اس کا گرے بان پکڑے اسے جھنجھوڑ رہا تھا کہ پھر کہو گے میرے پاکستان کو برا، جس نے اس کا گرے بان پھاڑ ڈالا تھا، اس کے منہ پر تماچے مارے تھے اور کہا تھا اس پاکستان کو غیر ضروری کہتے ہو جو تمہارے ہونے کا سبب ہے۔ ہاں یمین، میں اعتراف کرتی ہوں، وہی تھا وہ لمحہ جب میں نے تم سے محبت محسوس کی تھی، اور پھر محبت کا یہ پودا تنو مند ہوتا گیا، اتنا کہ اسے جڑ سے اکھاڑنا مشکل تھا۔ لیکن وہ اور یمین صفی تھا، وہ وطن سے محبت کرنے والا، وطن فروش نہیں۔ میں نے کسی وطن فروش سے محبت نہیں کی تھی۔ اور وہ یکدم خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا تو اس کے لہجے میں تلخی تھی، شرمندگی نہیں۔ میں نے امین کو بہترین فیوچر دینا تھا، مجھے اپنی ماں کا علاج کرانا تھا، مجھے نیلی کے سسرال میں اس کی عزت بحال کرنا تھی، وہ جو ہر روز لڑ جھگڑ کر اسے گھر سے نکال دیتے تھے۔ میں مسکرائی تھی، لیکن میرے اندر گہرائی میں بہت کچھ ٹوٹ پھوٹ رہا تھا۔ یہ سب تمہارا حق تھا یمین، لیکن کیا اس کے لیے ضروری تھا کہ تم وطن کا سودا کرتے؟ سجل، وہ سر داؤد مجھے پتہ نہیں اسے کیا وضاحتیں دینا تھی، لیکن میں نے سنی نہیں۔ میں سننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے اپنے آپ سے بھی نفرت ہو جائے کہ میں نے ایسے آدمی سے محبت کی۔ میں نے 50 بار اپنے آپ سے کہا تھا کہ میں اب یمین صفی سے محبت نہیں کرتی، لیکن پھر بھی اس رات میرا تکیہ میرے آنسوؤں سے گیلا ہوتا رہا تھا، اور صبح ناشتے کے لیے جب میں ٹیبل پر آئی تو میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اماں نے کتنی ہی بار سر اٹھا کر مجھے دیکھا تھا، اور جب ڈیڈی آفس چلے گئے تو انہوں نے کہا تھا زندگی بہت لمبی ہے اور جذباتی فیصلے سفر کو بعض اوقات بہت مشکل بنا دیتے ہیں، تم ایک بار پھر سوچ لو۔ لیکن مجھے تو کچھ بھی نہیں سوچنا تھا، اور اسی شام یمین میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا تھا یمین آیا ہے تم سے ملنے، وہ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، ایک بار مل لو اس سے۔ وہ میری ماں تھی اور میرے دل کو ویران ہونے سے بچانا چاہتی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں دروازے کی طرف پیٹ کیے کھڑا دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔ آہٹ پر وہ مڑا تو ایک لمحہ کو میں حیران رہ گئی۔ میں اسے 1 سال بعد دیکھ رہی تھی، قیمتی 3 پیس سوٹ، کلائی پر بندی راڈو، اور بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی میں پلاٹینیم کی انگوٹھی جس میں کوئی قیمتی پتھر جڑا تھا،
وہ قدرے فربا ہو گیا تھا اور اس وقت وہ کوئی بڑا صنعت کار یا کوئی بیوروکریٹ لگ رہا تھا۔ دولت اور خوشحالی نے خود بخود ہی اس کی شخصیت میں رونق سی پیدا کر دی تھی۔ وہ اس یامین سے کتنا مختلف تھا جو گسی ہوئی جینس پہنتا تھا۔ اور کچھ دیر ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ بیٹھ جاؤ یامین، کیسے آنا ہوا؟ کیا تم نہیں جانتی؟ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ سجل، تم بہت زیادتی کر رہی ہو میرے ساتھ، اپنے ساتھ۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میں اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ دیکھو سجل، تم نے رات کو جو کچھ کہا وہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے، بکواس کرتے ہیں یہ لوگ۔ میری شوہرت سے جیلس ہو کر مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی بنا پر تم مجھے وطن فروش کہو۔ کیا تم نہیں جانتی مجھے اپنے وطن سے کتنی محبت ہے؟ میں نے صرف اتنا ہی کہا تھا اور وہ بھڑک اٹھا تھا۔ کیا مجھے ترقی کرنے کا حق نہیں تھا؟ کیا میں ساری زندگی وہاں اس بدبودار گلی میں سڑتا رہتا؟ اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہر انسان میں بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، مجھ میں بھی ہیں۔ کیا تم میری ان بشری کمزوریوں کو معاف کر کے میرے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتی؟ سجل، اور پھر میں نے یہ سب کچھ جو حاصل کیا تمہاری خاطر۔ تم جھوٹ بھی بولنے لگے ہو یامین۔ میں نے دکھ سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے تو کبھی بھی تم سے ایسا نہیں کہا کہ تم لینڈ کروزر لے لو، ڈیفینس میں محل بنا لو تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی۔ ہاں، تم نے نہیں کہا، لیکن میں تو چاہتا تھا کہ تم نے یہ سب اپنے لیے کیا ہے یامین۔ چلو اپنے لیے ہی صحیح، لیکن محنت کی۔ محنت میں اتنی جلدی اتنا کچھ حاصل نہیں ہوتا یامین۔ راتوں رات امیر بننے والے ہمیشہ چور دروازوں سے ہی کچھ حاصل کرتے ہیں۔ دیکھو سجل، میرے پاس آج وہ سب کچھ ہے جس کی تمنا کوئی بھی کر سکتا ہے۔ دولت، شہرت، عزت۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تم میری پہلی محبت ہو اور تمہارے علاوہ میں نے کسی کو نہیں چاہا۔ اور لوگ جو بھی میرے متعلق یہ فضول SMS بھیج رہے ہیں، یہ صرف چند لوگ ہیں۔ لوگوں کو ان کی باتوں پر یقین نہیں ہے اور لیکن مجھے یقین ہے یامین۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ یامین صفی امریکہ سے پیسہ لیتا ہے تو ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے کل رات کا تمہارا پروگرام دیکھا ہے اور جتنی خوبصورتی اور ذہانت کے ساتھ تم نے اپنی لچھے دار باتوں کے درمیان امریکہ کا موقف لپیٹ کر پیش کیا، کسی کو احساس بھی نہیں ہوا ہوگا، لیکن بہت سے ذہنوں پر تمہاری بات نقش ہوگی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ سجل، اس نے مٹھیاں بھینچ کر کھولی تھی۔ تم ایک معمولی بات کو ایشو بنا کر اپنی محبت سے مکر رہی ہو۔ ادھر دیکھو میری طرف، کیا تم میرے بغیر خوش رہ سکو گی؟ اور میں نے اس کی طرف دیکھا تھا تو مجھے وہ ایک بے حد عام سا آدمی لگا تھا، اور میں نے اس عام آدمی سے ہرگز محبت نہیں کی تھی۔ شاید مجھے اس کی ذات سے نہیں، اس کے خیالات، اس کے آدرش، اس کی سچائی اور اس کے خوابوں سے محبت تھی۔ اور جب یہ سب اس کی ذات کا حصہ نہیں رہے تھے تو وہ مجھے بے حد عام سا لگ رہا تھا۔ میں نے کبھی تمہیں آئی لو یو نہیں کہا سجل، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ہمارے راستے کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے کہا تھا، لیکن آج میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آئی لو یو سو مچ۔ میں نے ہر لمحہ تمہارے ساتھ کی تمنا کی ہے۔ میں نے صرف تمہیں چاہا ہے سجل، میں تمہارے لیے۔ کیا تم میرے لیے وہ سب کچھ چھوڑ سکتے ہو یامین جو تم نے ناجائز ذرائع سے کمایا ہے؟ کیا تم اچھرا کے اسی گھر میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا اور وہ جھنجھلا گیا تھا۔ تم خواہ فضول بات کر رہی ہو، ایسی بات جو ناممکن ہے۔ تم بھوک اور غربت کے عذاب سے واقف نہیں ہو۔ شاید تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں تھی سجل، میں نے ہی غلط جانا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا تھا اور اس روز پھر میں بہت روئی تھی۔ مجھے یامین کے بچھڑ جانے کا نہیں، اپنی محبت کے مر جانے کا دکھ تھا۔ محبت جس کے متعلق سر داؤد کہتے تھے کہ یہ جب کسی دل میں اترتی ہے تو پورے وجود کو خوبصورتیوں سے بھر دیتی ہے، اور یامین صفی کہتا تھا، محبت آدمی کو بہت ذلیل و خوار کرتی ہے۔ خدا تمہیں اس کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ میں اس محبت کے مر جانے پر روئی تھی اور میرے دل پر ایک بوجھل اداسی کا غبار سا تھا۔ مجھے گھر میں ہونے والی اپنی منگنی اور شادی کی گفتگو سے کوئی دلچسپی نہ تھی جو محرم کے بعد ہونا طے پائی تھی۔ اس روز بھی میں صوفے پر دونوں پاؤں رکھے یوں ہی TV دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جب میرے ہاتھ سے ریموٹ چھوٹ کر گر پڑا۔ ایک فوڈ کارنر پر دھماکہ، 4 افراد ہلاک، متعدد
زخمی ہلاک ہونے والوں میں مشہور صحافی اور تجزیہ نگار یمین صفی کے چھوٹے بھائی امین صفی بھی شامل تھے۔ نہیں، میری چیخ نکل گئی تھی اور میں نے اپنی چیخوں کو روکنے کے لیے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ وہ کیوٹو سا بچہ، مسکراتی آنکھوں والا، ڈیڈی اور پپھو سے مشابہ امین صفی UET کا اسٹوڈنٹ تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ برگر کھانے نیوز کاسٹر بتا رہا تھا۔ امین جو پپھو نیلی کا بے حد لاڈلا تھا، جس کی آنکھوں میں بہت سارے خواب تھے، جو پپھو کے پاس بیٹھتا تو بار بار ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چومتا تھا، جو بچپن میں کہتا تھا میں بڑا ہو کر قائد اعظم بنوں گا، جو یمین صفی کا خواب تھا۔ اس کے معمولی بخار پر وہ اکھڑ سخت مزاج یمین پگھل کر پانی ہو جاتا تھا۔ کیمرہ مین جائے حادثہ کی فلم دکھانے کے بعد اب ہاسپٹل کا بیرونی منظر دکھا رہا تھا۔ بہت سارے لوگوں کے ہجوم میں نے یمین صفی کو دیکھا، جو صحافی اور میڈیا کے لوگوں میں گرا بار بار مائک کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرتا تھا۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی، وہ شاید اندر ہاسپٹل میں جانا چاہتا تھا۔ ایک نمائندے نے پھر مائک اس کی طرف کیا۔ سر، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دھماکہ خودکش حملہ تھا؟ اس نے ہاتھ مار کر مائک پیچھے کیا۔ اہم کو میں غصے سے چیخی تھی، یہ مرنے والا کوئی غیر نہیں تھا، اس کا لاڈلا بھائی تھا، اور تم ظالموں اس موقع پر کسی سے سوال کیے جاتے ہیں۔ لیکن میری آواز میرے لاؤنج میں ہی گونج کر رہ گئی تھی۔ وہ اسی طرح ہاتھوں سے بھیڑ ہٹاتا کسی کے سوال کا بھی جواب دیے بغیر راستہ بنا رہا تھا۔ میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے سوچا تھا مجھے پپھو کے پاس، یمین کے پاس اور نیلی کے پاس جانا چاہیے، لیکن مجھے لگا تھا میں نہیں جا سکوں گی۔ اور یہ چوتھے دن کی بات ہے جب اس نے میرا فون اٹینڈ کیا، ورنہ 3 دن سے وہ مسلسل آف مل رہا تھا۔ یمین، مین، میری آواز بھرا رہی تھی۔ یہ میری کرنیوں کی سزا ہے جو اس سے ملی ہے۔ میرا شہزادہ مر گیا سجل، میرا قائد اعظم مٹی میں مل گیا، اس نے کہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے اور میری ہچکیاں بن گئی تھی۔ اس کے لیے دعا کرنا سجل، اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی اور پھر اس نے فون بند کر دیا تھا، اور یہ اسی رات کی بات تھی۔ میں اپنے بیڈ پر نیم دراز خبرنامہ دیکھ رہی تھی جب میں نے اسے دیکھا۔ وہ کسی پریس کانفرنس کے سے مخاطب تھا۔ میں مینی کے قاتلوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں سب جانتا ہوں کون ہے جو یہ دھماکے کروا رہا ہے۔ یہ تیسرا ہاتھ کس کا ہے جو ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ میں ان سب ملک دشمن لوگوں کو بے نقاب کر دوں گا۔ مجھے کفارہ ادا کرنا ہے۔ سر، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ ایک صحافی پوچھ رہا تھا۔ میں لیٹے سٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس کی پیشانی پر لکیروں کا جال بنا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ کون لوگ؟ نہیں یمین، یوں سرے عام کچھ مت کہو۔ میں اسے منع کرنا چاہتی تھی، لیکن بے بسی سے ہاتھ مل کر رہ گئی تھی۔ وہ یمین صفی تھا جو جب دل میں کچھ ٹھان لیتا تھا تو پھر کوئی چیز اسے خوفزدہ نہیں کرتی تھی۔ جب وہ لیبرز کے حقوق پر لکھ رہا تھا، جب وہ نوعمر بچوں پر ہونے والے ظلم پر لکھ رہا تھا، تو کتنی دھمکیاں اسے ملی تھی، لیکن اس نے وہی کیا تھا جو دل میں ٹھان لیا تھا۔ ہاں، بہت جلد سب کچھ منظر عام پر لاؤں گا، ماں ثبوت کے۔ مجھے اپنے وطن کا قرض ادا کرنا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ کب سر؟ ایک رپورٹر پوچھ رہا تھا۔ ابھی میرا دل اپنے قابو میں نہیں ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی اور آنکھوں میں نمی پھیل گئی تھی۔ لیکن بہت جلد، اور دور کہیں کسی بند کمرے میں اس کی موت کے پروانے پر دستخط کیے جا رہے تھے۔ اب نیوز کاسٹر کوئی اور خبر سنا رہا تھا اور میں بار بار اس کا نمبر ملا رہی تھی، لیکن اس کا فون آف تھا۔ تھک کر میں سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن بہت بے چین نیند تھی۔ بار بار آنکھ کھل جاتی تھی۔ پھر بھی میں صبح معمول کے مطابق جاگ گئی تھی، اور ناشتے کے بعد جب میں اماں کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھی تھی تو ٹی وی آن کرتے ہوئے میں نے اخبار اٹھایا تھا، اور پھر میری نظریں ٹی وی کی طرف اٹھی تھیں۔ آج صبح مشہور صحافی اور تجزیہ نگار یمین صفی اپنے بھائی کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر قبرستان سے باہر نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ کسی نامعلوم شخص نے انہیں گولی مار دی۔ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ نہیں، میں یکدم کھڑی ہو گئی۔ ٹی وی پر سلائیڈ چل رہی تھی، اور پھر مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔
میں نے گرنے سے پہلے اماں کی چیخ سنی تھی. پھر پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی. میں جیسے کسی اندھے غار میں گر پڑی تھی. پھر میں نے دیکھا میں کسی ہاسپٹل کے کمرے میں دیوانہ وار یامین کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوں. پھر وہ مجھے ایک بیڈ پر لیٹا نظر آ گیا. یامین. میں بیڈ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی. میں نے ہولے سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا. یامین آئی لو یو میں نے پہلی بار اس سے کہا تھا. اس نے یکا یک آنکھیں کھول دی, میری طرف دیکھا اور مدھم سے مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمودار ہوئی. سچل تھینکس. اس کے لب ہلے تھے اور آواز ڈوب گئی تھی, لیکن وہ مجھے دیکھ رہا تھا. اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں وہی تاثر تھا. جب آخری پیپر والے دن دیوار سے ٹیک لگائے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا, ہم تمہیں جیت کے ہارے ہیں, تمہیں کیا معلوم. میں اسے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھیں ہولے ہولے بند ہو گئیں. یامین یامین میں چیخی تھی. سجل سجل بیٹا. اماں میرے رخسار تھپ تھپا رہی تھی. میں اٹھ کر بیٹھ گئی. میں نے ہاسپٹل کے کمرے کو اور پھر اماں کو دیکھا اور میری آنکھوں کے سامنے ٹی وی کی اسکرین تھی جہاں سلائڈ چل رہی تھی. یامین صفی. اماں یامین. میں ان سے لپٹ کر چیخ چیخ کر رونے لگی تھی اور وہ مجھے ہولے ہولے تھپکنے لگی تھی. یامین چلا گیا تھا. کچھ کہنے سے پہلے ہی اسے مار دیا گیا تھا. یامین صفی جو سیدھے راستے پر چلتے ہوئے بھٹکا اور موت نے اسے واپس پلٹنے کی مہلت نہیں دی. لیکن میں ابھی وقت میرے ہاتھ میں تھا. میں نے مبشر کے لیے منع کر دیا کیونکہ یامین کی محبت دل میں بسا کر میں مبشر کے ساتھ جھوٹی زندگی نہیں گزار سکتی تھی. سو میں نے جاب کر لی ہے. لیکن پڑھاتے پڑھاتے جب یامین کی یاد شدت سے آتی ہے تو میں اماں اور ڈیڈی سے اجازت لے کر پھپھو سے ملنے چلی جاتی ہوں. ڈیفینس کے اس ایک نال کے گھر میں پھپھو اور ارتقا صفی اکیلے رہتے ہیں. کبھی کبھی نیلی اور عارفین آ جاتے ہیں تو کچھ دیر کو تنہائی ختم ہو جاتی ہے. ارتقا صفی جو ہمیشہ مہنگے کلف والے کپڑوں میں ملبوس اور خوشبوؤں میں بسا رہتا تھا, اب ملگجے شکن آلود کپڑے پہنے اس بڑی کوٹھی کے کمروں اور لان میں بلایا بلایا سا پھرتا رہتا ہے. کبھی جو زیادہ جوش آتا ہے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے زور زور سے نعرے لگاتا, قاتلو جواب دو, خون کا حساب دو, کہتا کوٹھی سے باہر نکل جاتا ہے. کبھی راتوں کو امین اور یامین کو پکار پکار کر روتا ہے اور جب میں وہاں جاتی ہوں تو پپو میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہیں, سجل وہ ایسا تو نہیں تھا. اسے جھوٹ سے ریاکاری سے نفرت تھی. اسے تو پیسے کی ہوس بھی نہیں رہی تھی. پھر کیوں اس نے اپنے خواہشوں کے بدلے اپنے ضمیر کا سودا کیا. لیکن وہ پلٹنا چاہتا تھا. وہ بھٹکا ضرور تھا لیکن اسے سچے راستے کا ادراک تھا. مینی کی موت کے بعد اس نے اعتراف کرتے ہوئے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد وہ اس سب کا کفارہ ادا کر دے گا جو اس نے کیا. لیکن پھر کیوں چلا گیا وہ؟ میں پپھو کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی تھی. میں تو خود اسے جیت کے ہار گئی ہوں اور ان کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی ہوں کہ میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے.